वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद आया, धरना हुआ और वो वापस चला गया। ये चैलेंज तो हुकूमत ने आराम से इसको कन्फ्रंट कर लिया, मगर अब कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के सामने इस वक्त दो और बड़े चैलेंजेस हैं। एक जो इलेक्शन कमीशन में पार्टी के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग का केस है, और दूसरी तरफ जो पंजाब के अंदर गवर्नेंस के से मुतल्लिक जो बढ़ते हुए मसाइल हैं और जिनके ऊपर बहुत तनकीद भी हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये दो बड़े इश्यूज जो थे पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास के अंदर डिस्कस हुए। पहले बात हुई फॉरेन फंडिंग केस की। मीडिया इतलात ये हैं कि काफ़ी पार्टी अरकान जो इस इजलास में शामिल थे, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अदम इत्मीद का इजहार किया और सवाल उठाए कि 6 दिसंबर को अपनी रिटायरमेंट से पहले वो किस तरह फॉरेन फंडिंग केस का कह रहे हैं कि वो फैसला कर लेंगे। इसके ऊपर भी बात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बकौल मीडिया रिपोर्ट्स के अपने पार्टी अरकान को ये यकीन दिलाया कि परेशान होने की कोई बात नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास काफ़ी सबूत है और उनकी पोजीशन इस केस के हवाले से काफ़ी मजबूत है। मगर तशवीश इस बात से हो रही है कि एकदम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो सब एक ज़बान हो के क्यों बार बार ये इसरार कर रही हैं कि 6 दिसंबर से पहले पहले इस केस का फ़ैसला हो जाना चाहिए। इस हवाले से उन सब ने जाके इलेक्शन कमीशन में मीटिंग भी की है और मौलाना फजलुर रहमान भी अब ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर तक अगर ये फ़ैसला नहीं होता तो जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मुलाजमत में तोसी करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा इशू आजकल बहुत जिस पे बात हो रही है ख़ास तौर में मीडिया के अंदर भी, वो है पंजाब के अंदर गवर्नेंस के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि गवर्नेंस के जो मसाइल हैं पंजाब के अंदर वो बेहतर नहीं हो रहे और इस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही जो एक इत्तेहादी हैं, उनके भी गुज़िश्ता दिनों में जो कुछ इंटरव्यूज़ आए उससे कुछ लोगों ने यही कंक्लूजन ड्रॉ की कि शायद इत्तेहादियों को भी कुछ सवाल हैं या वो भी किसी वजह से, चाहे वो पंजाब है या जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के एटीट्यूड है, उनको भी शायद कुछ रिजर्वेशंस है इस हवाले से। मगर कहा यह जा रहा है कि कोर कमेटी में इस इशू को भी डिस्कस किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से 2 दिनों में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और कहा यह जा रहा है कि बड़े पैमाने में पंजाब के अंदर तब्दीलियों की बात हो रही है और वो कुछ दिनों में ये तब्दीलियां सामने भी आ जाएंगी। मगर ये तब्दीलियां क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे होंगी, फेडरल कैबिनेट पे लेवल पे होंगी, या इससे आगे बड़ी चीफ मिनिस्टर की भी तब्दीली की बात हो रही है, ये अभी क्लियर नहीं है। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे शफकत महमूद साहब जो वफाकी वज़ीर तालीम हैं, बट वील टॉक टू हिम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, हम गुफ्तगू करेंगे शफकत महमूद साहब से और वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। जी शफकत साहब, वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया। जी सर, तो सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि ये जो गुज़िश्ता दिन इजलास हुआ है कोर कमेटी का, क्या सचमुच उसके अंदर ईसीपी और पंजाब के हवाले से डिस्कशन हुई है जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं? देखें, ईसीपी हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग है वो होती रहती है और उसमें नेचुरली ईसीपी डिस्कस हुआ है। ये जो ईसीपी का तो इतनी प्याली में तूफ़ान की इससे बड़ी मिसाल और कोई नज़र नहीं आ सकती। 5 साल से ये चल रहा है और सडनली मीडिया जो है उसको और कोई बात करने को नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे जो मुखालफीन हैं वो बड़े होशियार हैं कि उन्होंने एक उनका नवाज शरीफ साहब जो कि कहते थे कि इतनी तशवीशनाक सूरत हाल है कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है और वो लंदन में शॉपिंग करते फिर रहे हैं, तो उससे खिफत जो उनको हो रही है और जो उनको शर्म आ रही है उसकी वजह से वो टॉपिक चेंज करके उन्होंने ये शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ जो नाकाम धरना जो यहाँ से अपना मुंह छुपा के यहाँ से तशरीफ़ ले गए हैं और बड़ी बातें बड़ी डींगे मारते थे। मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि फजलुर रहमान ये कर देगा, फजलुर रहमान वो कर देगा। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो गायब हो गए हैं बग़ैर किसी चीज़ के।
تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی دو بڑی ناکامیاں ہوئی ہیں اپوزیشن کو. ایک تو یہ جو شرم سارنی والی بات ہے نواز شریف کی, اور دوسری فضل الرحمان کی. تو اب انہوں نے کیا ڈھونڈا ہے کہ جی یہ بڑا کوئی جیسے کوئی بڑا ای سی پی نے پتہ نہیں ذرا تھوڑا سا بھی کسی نے ذرا سی بھی تحقیق کی ہو تو ان کو پتہ ہو کہ جناب والا یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تحقیق جو ہو رہی ہے یہ ایک اسکروٹنی کمیٹی بنی ہے, اور وہ اسکروٹنی کمیٹی جو ہے اس کے سامنے پی ایم ایل این کا بھی کیس ہے, پیپلز پارٹی کا بھی کیس ہے, اور تحریک انصاف کا بھی کیس ہے. اور اگر اسکروٹنی کمیٹی یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جی فنڈنگ جو باہر سے آئی ہے, بائی دا وے باہر کے فنڈنگ جو ہے وہ کوئی منع نہیں ہے, جو منع ہے وہ اور قسم کے فنڈز ہیں کہ آپ کسی دشمن ملک سے لیں, آپ کسی کے ایجنٹ بن کے لیں, آپ کسی کمپنی کے ایجنٹ بن کے لیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. فورن فنڈنگ جو ہے وہ بالکل اس پہ قانون میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ. اور ہم نے تو اتنا بڑا تھدا جو ہے ڈیٹیلز کا دیا ہے, ایچ اینڈ ایوری ڈونر جو ہے اس میں آئیڈینٹیفائڈ ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا, اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ کہہ رہا ہے اسکروٹنی کمیٹی ضرور کرے, لیکن جو ہم نے 1.5 سال سے اپلیکیشن, ایک منٹ میں ختم کر دوں, جو 1.5 سال سے ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا بھی جو ہے سارا چھان بین جی ہے, اس پہ کچھ نہیں ہو رہا. بہرحال اسکروٹنی کمیٹی کرے اپنی رپورٹ جس طرح بھی دینی ہے دے, اور اس کے بعد آپ کو پروسیجر بھی پتہ ہونا چاہیے کیا ہے. اس کے بعد پروسیجر یہ ہے. جی شفقت صاحب, اف آئی میں یہ ذرا الیکشن کمیشن کا, کیونکہ آپ نے خود نواز شریف صاحب کی بیماری کا ذکر کیا, تو میں پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی اپنی ہیلتھ منسٹر کہتی رہی کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے, وزیر اعظم صاحب خود کہتے رہے کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے, اب آپ لوگ خود سوال اٹھا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے بیمار نہیں ہے, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عوام سے جھوٹ بولا, اب وہ ملک سے چلے گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے, یا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہی نہیں تھا وہ بیمار نہیں ہے, اور اگر آپ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بیمار نہیں ہے تو پھر آپ سے دھوکہ کس نے کیا؟ ذرا سن لیجئے نا جی, آپ کو تو یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ بیمار ہے, یعنی پرابلم یہ ہے کہ آپ جو سوال آپ کو کرنا چاہیے کہ جو شخص اس حالت میں تھا کہ کچھ وقت کسی وقت کچھ ہو سکتا تھا. دیکھیں ہمارے پاس پرائم منسٹر کے پاس یا ہیلتھ منسٹر کے پاس کیا چیز ہے؟ رپورٹس ہیں. رپورٹس کہہ رہی تھیں کہ جناب کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. تو کیا پرائم منسٹر کے ڈاکٹر ہیں کہ جو وہ ایک ہیلتھ رپورٹ کے اوپر کوئی اپنا, وہ تو انہوں نے ایک انسانی ہمدردی کے تحت کہا کہ جناب اگر یہ اتنے برے حالات ہیں کہ یہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے تو بے شک جائیں علاج کرانے کے لیے, کیونکہ ڈاکٹرز نے یہ کہا. اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں اللہ ان کی صحت ایک دم پہلے سے شفقت صاحب آپ کی ہیلتھ منسٹر تو طور پہ ڈاکٹر بہتر آ ہے. جاتی ہے. شفقت صاحب آپ کی ہیلتھ منسٹر پروونشل جو ہے وہ تو ڈاکٹر ہے, اور جو رپورٹس بھی تھیں وہ بورڈز جو تھے سر, جو بورڈز تھے وہ تو مطلب کہ یہ تو نہیں تھا کہ وہ کوئی سارے شریف میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹرز تھے, وہ سروسز ہسپتال میں داخل تھے, ان کو جو ڈاکٹرز چیک کر رہے تھے وہ آپ لوگوں نے کسی کو کراچی سے بلایا, کسی کو ادھر سے بلایا, وہ سارے تھے. تو مطلب کہ جب ہمارا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ خود پھر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ you do not trust the doctors or the hospitals that are working under the government over there at the government's behest? ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ کیا وہ اس بنیاد پہ کیا جو رپورٹیں ہمارے سامنے آئیں, اور جو رپورٹیں ہمارے سامنے آئیں وہ لگتا تھا کہ بس یہ اگر فوری طور پہ باہر نہ گئے تو خدا نہ خواستہ کو بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا. ہمیں تو صرف یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, چاہے آپ کہہ لیں کہ جی رپورٹیں غلط ہیں, یہ تحقیقات ہوگی تو پتہ لگے گا, لیکن اگر میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈرامائی بہتری ہوئی ہے کہ رپورٹیں یہ تھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ لندن گئے ہیں تو شاپنگ بھی کر رہے ہیں, باقی چیزیں کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں سر, تو کیا حکومت میں پھر کوئی تشویش نہیں ہے کہ آپ کو کس نے مس لیڈ کیا؟ اگر سپوز آپ جیسے وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار نہیں ہے, تو پھر کیا آپ کو تشویش نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کس نے مس لیڈ کیا؟ کیا ڈاکٹر یاسمین سے پوچھا نہیں ہے آپ لوگوں نے؟ یہ بالکل تشویش کی بات ہے کہ کس قسم کی رپورٹیں تھیں. ہو سکتا ہے وہ بیمار ہوں اور جا کے ان کو ڈرامائی طور پہ لندن کی ہوا نے ایسا اثر کیا کہ ایک دم وہ ٹھیک ہو گئے. تو یعنی کہ اب آپ بھی کنسپیرسی تھیوری میں بلیو کر رہے ہیں؟
میں کنسپریسی تھیوری میں بلیو نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عجیب سی بات ہے, اور یہ ان کو جو یہ باتیں کر رہے تھے اور کہانیاں سنا رہے تھے نون لیگ والے, ان کو تھوڑی سی کوئی ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے نون لیگ کہ والے تو سڈنلی نہیں ماشاء سنا اللہ. رہے تھے نا سر, ہمیں تو حکومت کہہ رہی تھی کہ بالکل نواز نون لیگ شریف والے صاحب کہانیاں سنا رہے تھے, بالکل سنا رہے تھے کہانیاں, بالکل سنا رہے تھے کہانیاں. ان کو اس کہانی کے بارے میں بھی بتایا نا تھوڑا سا, نہیں شفقت صاحب دیکھیں, اس کہانی کے بارے میں بھی بتائیں. شفقت صاحب نون لیگ والے تو جس دن سے نواز شریف صاحب جیل گئے تھے وہ تو اس دن سے کہہ رہے تھے کہ وہ بیمار ہیں, مگر ہمیں اتنے بیمار ہیں کہ ماشاءاللہ جی, اور مگر اتنی ہمیں جلدی تو ان پھر کی صحت اچھی حکومت ہو نے گئی بھی ہے. کہا نا, ہمیں تو پھر حکومت نے بھی کہا, ڈاکٹر تو میں نے یاسمین اس کا راشد جواب دے ہر دیا دوسرے نا دن محترمہ, آ کے میں نے اس کا جواب کیا دیا میں سر, نے اس یہی کا تو میں کہہ رہی جواب ہوں, دے پھر دیا. آپ آپ بھی تو جرا کر کنسپیرسی رہی تھیوری ہیں, میں میں نے کہا آپ تو جرا کر رہی ہیں, میں نے آپ کو جواب دے دیا. کیا جواب دیا آپ تو سر, جرا کرنی شروع ہو گئی ہیں. تو سر یہی تو سمجھ رہے ہیں نا کہ میں پھر نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ یہ چیز, کیا, اچھا آپ بات کر لیں پھر میں, نہیں میں آپ تو بات کر لیں. سر میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں نا کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹس یا تو غلط تھیں تو پھر کنسپیریسی تھیوری ہوئی نا. جب آپ یوزلی میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں کہ ہم کنسپیریسی تھیوریز میں بلیو کرتے ہیں, بٹ اب تو حکومت بھی بلیو کر رہی ہے, کیونکہ آپ بیسکلی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس میں بھی کوئی گڑبڑ تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی شاید کسی نے مس لیڈ کر دیا, وزیر اعظم صاحب کو بھی مس لیڈ کر دیا. تو آپ کو یہ کیا تشویش نہیں ہے کہ وہ کس نے کیا, کہاں سے یہ کنسپیریسی شروع ہوئی؟ ماشاءاللہ سارا پروگرام آپ خود ہی کر لیا کریں کہ اتنا لمبا آپ نے تقریر فرمائی ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ خود ہی کر لیا کریں. بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ ایک ایڈمنسٹریٹر کے پاس ایک جس نے فیصلہ کرنا ہے, اس کے پاس کیا چیز ہوتی ہے فیصلہ کرنے کے لیے, اس کے سامنے رپورٹیں آتی ہیں, اور وہ کیونکہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, یا کوئی اگر ڈاکٹر ہوں بھی تو ان کے پاس ہے جو رپورٹیں لیب سے آتی ہیں اور باقی طرف سے آتی ہیں. اور شریف میڈیکل سٹی کے ڈاکٹروں نے بھی کہا اور سب لوگوں نے کہا کہ جناب اتنے حالات خراب ہیں کہ کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. ذرا آپ اپنی میڈیا کے پرانی ذرا اتار کے نکال کے دیکھ لیں, آپ نے خود جو چیزیں فرمائی ہیں ان کو بھی دیکھ لیں آپ. اس کے بعد ایک ڈرمیٹک طور پہ کمال ہوتا ہے, ایک کمال ہوتا ہے کہ وہ وہاں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کل پتہ لگا کہ شاید وہ سیلفریجز میں یا ہیریڈز میں شاپنگ بھی کر رہے تھے. تو یہ ایک خفت تو ہے نا, ان کو شرم تو آنی چاہیے کہ اتنا بڑا, اگر وہ اتنی اچھی صحت تھی تو پھر یہ مکاری ہے نا, اور کیا ہے. جی اگر چلے مکاری سر, نہیں ہے اب تو ای اور سی کیا پی ہے. پہ بات کر لیتے ہیں. یہ کنسپیریسی تھیوری تو جی پھر جب حکومت انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں بتائے گی تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہوا کیا. تو سر ای سی پی کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اصل میں جو الزام لگ رہا ہے اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے, ایک تو اسکروٹنی کمیٹی کے پاس ایشو ہے, آبویسلی وہی فیصلہ کریں گے, مگر وہ دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں نہیں وہ فیصلہ نہیں کریں گے. نہیں مطلب کہ ابھی تو وہ دیکھیں گے نا, فیصلہ ای سی پی نے کرنا ہے, بٹ ابھی تو پروسیجر میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر if I may just get very quickly the question in, اکبر ایس بابر صاحب جو چلے آپ ایک بات کر الزام لیں. لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی کو کسی چیز کی فکر ہے, اس لیے وہ بار بار اس ایشو کو ڈیلے کرتے رہے ہیں الیکشن کمیشن میں. کبھی وہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں اور اس طرح. جی آپ بات کر لیں. نہیں سر, میں ان کا صرف الزام بتا رہی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کو اتنا وقت اس لیے لگا ہے, یا ای سی پی میں یہ ایشو اتنا جو ہے وہ اسٹریچ اس لیے ہوا ہے کیونکہ بار بار پاکستان تحریک انصاف نے اس ایشو کو ڈیلے کیا ہے. کبھی ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے چلے جاتے ہیں, کبھی وہ لائر نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس سے گھبرائی ہوئی ہے. تحریک انصاف گھبرائی ہوئی ہے؟ کس بات پہ گھبرائی ہوئی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, 23 ایڈجرمنٹس تو انہوں نے لیے ہیں نون لیگ نے, اور یہ 22 کروڑ روپیہ, ذرا نون لیگ کی آپ ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ جی 22 کروڑ روپیہ نواز شریف نے دیا پارٹی کو, پارٹی نے 22 کروڑ روپیہ مختلف بینک اکاؤنٹوں میں رکھا اور پھر واپس کر دیا نواز شریف کو. منی لانڈرنگ تو یہ پارٹی فنڈز میں بھی باز نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ ہم نے پورے پروفز دیے ہیں, اور یہ جو چیف الیکشن کمشنر جس کے 15-10 دن رہ گئے ہیں, جس طرح کہ یہ انہوں نے آرڈر کیے ہیں, ضرور کریں آرڈر, جو بھی ان کا دل کرتا ہے کریں, لیکن اسکروٹنی کمیٹی نے جن کو سارے ثبوت ہم نے دے دیے ہیں, اور باہر سے پہلی پارٹی ہے تحریک انصاف جس نے پبلک فنڈ ریزنگ کی, جس نے جو وہ ڈنرز کیے, باقی چیزیں کی, دنیا جہان میں پاکستانیوں نے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی,
اور ہم نے فنڈ ریزنگ کر کے یہ تو باقی جو ان کے حالات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے $26 ملین تو شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کر کے آیا اس کے لیے. ان کی تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں. تو اس لیے ہمیں کوئی فکر زیرو فکر ہے. یہ اسکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ دے گی, اس رپورٹ پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھیجے گی کہ جی اگر کوئی ایسی چیز ہے. ادروائز وہ اس میں پتہ ہے آپ کو قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کسی فورن سوری سر میں آپ کی دوبارہ بات کاٹ رہی ہوں کہ کیا چیز ہوئی تو حکومت کو بھیجے گی ای سی پی؟ اگر قانون آپ تھوڑا پڑھ لیں, اگر ای سی پی جو ہے وہ ان کو کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں درست نہیں ہے, تو اس کے اندر 2 آپشنز ہیں ای سی پی کے پاس. ایک آپشن یہ ہے کہ جو فنڈ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کو کنفسکیٹ کر سکتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جماعت پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی فورن پاور کے لیے کام کر رہی ہے تو وہ گورنمنٹ کو ریفرنس کرتے ہیں اور گورنمنٹ اس کے اوپر ایک ڈٹرمنیشن کر کے سپریم کورٹ کو بھیجتی ہے. اس لیے تھوڑا سا قانون اگر آپ پڑھ لیں. ہمیں کس بات کی فکر ہے؟ کریں جناب, کریں اسکروٹنی کمیٹی تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پاور آپ کے پاس ہے فیصلہ کرنے کا اس لیے آپ کو فکر نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک انصاف کو بہت بڑی پریشانی ہے. ہمیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اسکروٹنی کمیٹی, اور ساتھ ساتھ میں اسکروٹنی کمیٹی سے یہ بھی کہوں گا جو کہ آفیشلز ہیں اس کے الیکشن کمیشن کے, اور آڈیٹر جنرل کا بھی ایک آفیسر ہے وہاں پہ, میں ان کو کہوں گا کہ جہاں پہ آپ اسکروٹنی کر رہے ہیں, اور ہم نے تو 1 فٹ اونچی ڈاکیومنٹس کا تھدا جو ہے وہ دیا ہے الیکشن کمیشن کو, ذرا نون لیگ سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی پوچھیں کہ پیپلز پارٹی کے پیسے کہاں سے آئے ہیں. اور وہ تو جو مارک سیگل جو ان کا لابیز تھا وہ گورنمنٹ کے پیسے لے کے ان کے لیے کام کر رہا تھا, ذرا وہ بھی ساری باتیں بتائیں نا. بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کیونکہ میں نے کہا یہ خفت ہے, اور اس خفت کو مٹانے کے لیے ایک نان ایشو کو, اور میڈیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے بنائیں ایک نان ایشو کو, اس میں کوئی کسی قسم کا زیرو ہمیں اس میں کوئی فکر والی بات ہے. کریں جو مرضی اسکروٹنی کریں, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جس کے اندر کوئی پریشانی والی بات ہو. جی شفقت صاحب, یہاں ہمیں لینی ہوگی ایک بریک. ناظرین یہاں پہ لیں چھوٹا سا بریک, کو جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شفقت محمود صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہم گفتگو کریں شفقت محمود صاحب سے. جی شفقت صاحب, اسکروٹنی کمیٹی کے اندر اس وقت کیا ایشو ہے یہ تو آپ نے سمجھا دیا, بٹ آپ کی جو اس وقت ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا پٹیشن ہے اسکروٹنی کمیٹی کے حوالے سے؟ ہماری پٹیشن یہ ہے کہ باقی جماعتوں کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا جائے. یہ ہائی کورٹ میں آپ کی یہ پٹیشن ہے؟ جی ہائی کورٹ میں شاید یہی پٹیشن ہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں, مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ کیونکہ وہ, لیکن یہ پٹیشن ہے کہ جو باقی جماعتوں کی اسکروٹنی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کی جائے. سر وہ تو آپ کی پٹیشن الیکشن کمیشن میں نہیں ہے. نہیں, میں نے کہا نا کہ ہائی کورٹ میں بھی یہی ہے. ہائی کورٹ میں بھی یہی ہے. اور جو آپ کی جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کا الزام لگاتے ہیں اکبر ایس بابر صاحب, وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی ایک ہائی کورٹ میں آپ لے کے گئے پٹیشن, اس کے بعد آپ نے کہا ان کیمرا پروسیجر پروسیس ہونا چاہیے. اگر یہ چیف الیکشن کمشنر ابھی آرڈر کر سکتا ہے تو پہلے بھی کر دیتا. اس کو ہم نے روکا تھا. ان کی تو سارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ پارٹی ممبر ہے جبکہ وہ پارٹی ممبر ہی نہیں ہے. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ 2011 میں اس نے خود ایکسیپٹ کیا کہ میں اب پارٹی ممبر نہیں ہوں, بلکہ خود ایک ایس ایم ایس بھیجا اس نے, اس کا بھی ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ نہ صرف یہ کہ بڑا امپورٹنٹ پارٹی ممبر ہے بلکہ امپورٹنٹ پارٹی ممبر ہے. تو اس قسم کی ڈیسیجنز آتی رہی ہیں الیکشن کمیشن سے, اور میں تو اپوزیشن پہ بڑا حیران ہوں ویسے واقعی کہ یہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی, اور وہی اسی چیف الیکشن کمشنر کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ الیکشن فیصلہ کریں, جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی دھاندلی ہوئی. وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے میر کا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی, خیر چھوڑے اس کے آگے کہنے کی کیا ضرورت ہے. سو مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک دم کہ جی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ابھی کر لیں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ, کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے لیے.
اچھا سر، اب تھوڑا سا پنجاب پہ آتے ہیں. کیا کور کمیٹی کے اندر پنجاب کے حوالے سے بھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ جو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بہت تنقید ہو رہی ہے شاید جو گورننس ہے پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس حوالے سے کچھ پارٹی کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی پارٹی کی کور کمیٹی بیٹھتی ہے تو یقیناً وہ جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتی ہے، اور کیونکہ ہم رولنگ پارٹی ہیں میں ہیں اس لیے ہم مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیتے ہیں اپنی کارکردگی کا. وفاق میں کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، صوبوں میں پنجاب میں خیبر پختونخوا میں ہم اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں اور سارے لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کہیں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کو ہم نشاندہی کرتے ہیں تاکہ بھی وہاں پہ بہتری کی جائے. بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے اور وہ چیز ڈسکس ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے یہ کوئی انیوژل بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. باقی تو پرائم منسٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بالکل ایک غلط خبر آئی کچھ اخباروں میں کہ جی جیسے کہ چیف منسٹر کی بات ہوئی. بالکل چیف منسٹر کی کوئی بات نہیں ہوئی، چیف منسٹر کی ریپلیسمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ چیف منسٹر کی کوئی ذکر ہی نہیں آیا. اس کا مختلف پہلوؤں پہ ڈسکشن ہوئی، احساس پروگرام ڈسکس ہوا، باقی چیزیں ڈسکس ہوئیں، لیکن یہ بالکل ڈسکس نہیں ہوا کہ جی کس کو چیف منسٹر کو ہٹایا جائے تو یا نہیں. تو بار میڈیا نے اس کو بہت زیادہ اسپیکولیشن کی. شفقت صاحب، تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جماعت کے اندر بالکل کوئی تنقید یا خدشات نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس جو ہے اس کے حوالے سے یہ جو اطلاعات ہم مطلب کہ کانسٹنٹلی آتی رہتی ہیں کہ سوال اٹھتے ہیں پارٹی کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، کیا ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے؟ دیکھیں 1.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا تھا تحریک انصاف کو. اس 1.5 کروڑ لوگوں میں سے یقیناً لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ جی ان کو لگا دیا جائے، شفقت محمود کو ہٹا دیا جائے. بالکل ہوں گے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پارٹی کے سینئر فورم پہ یہ ضرور ہے کہ ہم نے انتظامیہ کو بہتر کرنے، باقی وفاقی منسٹریوں کی پرفارمنس کو ڈسکس کرنے، صوبہ خیبر پختونخوا کی بات کرنے اور پنجاب کی بات کرنے. یہ ساری چیزیں بالکل ہوتی ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہوئی کہ کل کی میٹنگ میں کہ جی چیف منسٹر کو ہٹا دیا جائے. سر میں میٹنگ کی تو بات ہی نہیں کر رہی تھی، میں تو جنرل پارٹی کی بات کر رہی تھی کہ پارٹی کے اندر کیا یہ خدشات یا تشویش ہے پنجاب کے حوالے سے. کور کمیٹی کی تو آپ نے پہلے ہی بات کلیریفائی کر دی تھی، میں نے اس کو تو بالکل اپوز ہی نہیں کیا. میں نے جیسے کہا کہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ضرور ڈسکس کرتے ہوں گے پرسنالٹیز کو. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا جا رہا ہے پنجاب. ہر قسم کے لوگ پارٹی میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمومی طور پہ پارٹی ڈسکس کر رہی ہے، یس یقیناً کچھ لوگ ڈسکس کرتے ہوں گے، کچھ لوگ تعریفیں کرتے ہوں گے، کچھ برا بھلا کہتے ہوں گے، یہ تو ہوتا ہی ہے. پر بیوروکریسی کے حوالے سے سر کوئی ریزرویشنز یا خدشات ہیں؟ وہ تو وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بیوروکریسی جو ہے اس کی بہت افیلیشن ہے شریف خاندان سے، اس لیے پنجاب میں مسائل کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. نہیں، میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے اس طرح کا کنیکشن کر کے بیان کبھی نہیں دیا کہ بیوروکریسی ساری جو ہے اس کی افیلیشن ہے شریف خاندان سے. ایسی کبھی بات نہیں کی انہوں نے. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ چند لوگ ہو سکتے ہیں جن کی افیلیشن ہو، اور کچھ کا انہوں نے چند لوگوں کے بارے میں ضرور یہ اظہار کیا ہوگا، لیکن بیوروکریٹ سر یا سیاستدان؟ بیوروکریسی جو ہے نا وہ تو انسٹرومنٹ ہے نا گورننس کا. تو جو انسٹرومنٹ ہے گورننس کا اس کو آپ بہتر کرنے کی ضرور سوچتے رہتے ہیں کس طرح بہتر کیا جائے. تو سر اس حوالے سے جو یہ پھر اگلے دن ایک صحافی ہیں جیو کے ارشاد بھٹی صاحب، ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، تو انہوں نے جو اس کے بعد بیان کیا اس میٹنگ کی کچھ تفصیلات، انہوں نے کالم بھی لکھا. تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں آپ بہت تبدیلیاں دیکھیں گے، جس سے یہ دس از ون آف دا ریزنز کہ پنجاب کے اندر تبدیلی کی بات شروع ہوئی. تو وہ جو تبدیلیاں ہیں وہ کیا فیڈرل کیبنٹ میں کہیں وزیر اعظم صاحب سوچ رہے ہیں، یا پنجاب کے اندر جیسے بیوروکریسی کے اندر چینجز، کوئی کور کمیٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی ہے؟ نہیں، کور کمیٹی میں تو ایسی ڈسکشن بالکل نہیں ہوئی.
لیکن پرائم منسٹر کا ثوابدید ہے کہ وہ فیڈرل کیبنٹ میں تبدیلی کریں، وہ بیوروکریسی کی جہاں پہ جو فیڈرل بیوروکریسی ہے اس میں تبدیلی کریں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی صوبے میں بیوروکریٹ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تو اس کے بارے میں جو ہماری پارٹی کے چیف منسٹرز ہیں ان کو گائیڈ کریں۔ تو یہ تو چیزیں روٹین کی بات ہے۔ یقیناً انہوں نے کہا ہوگا تبدیلیاں، اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کور کمیٹی میں اس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اور سر، اتحادیوں کی طرف سے پچھلے گزشتہ دنوں میں کچھ تنقید ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ پرویز الہی صاحب کے فار ایگزامپل 2-3 ایسے انٹرویو چلے جس کے بعد انہیں صفائی دینی پڑی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور کوئی ڈفرینسز نہیں ہے۔ تو کیا یہ کوئی ایک سیریس ایشو ہے یا یہ بھی صرف میڈیا کا ہی ایجاد کیا ہوا ایک ایشو ہے جیسے آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں، دوسری مختلف جماعتیں جو ہیں وہ ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کا کئی معاملات پہ اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے، اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، اور وہ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ایک جمہوری کولیشن ہے اور ایک ملک میں جمہوریت ہے، ہم اگر ان کا نقطۂ نظر کسی چیز کے بارے میں مختلف ہے تو وہ ضرور بات کریں اس کے بارے میں، اس کے لیے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اتحاد جو ہے وہ قائم ہے، ہمارا الائنس بالکل مضبوط ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، آپ نے بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا جو ٹریزن ٹرائل ہے اس حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی۔ ان کے خلاف خصوصی عدالت کے اندر ٹریزن کیس چل رہا تھا۔ 28 نومبر کو اس کا حتمی فیصلہ عدالت نے دینا تھا، مگر اب اس کے خلاف درخواستیں آ چکی ہیں۔ آج پرویز مشرف صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹریزن ٹرائل ہے اس کے اندر مشرف صاحب کو دفاع کا قانونی حق نہیں دیا گیا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خصوصی عدالت ہے جس نے 19 نومبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا فائنل ججمنٹ دینے کا، وہ سارے پروسیس کو اور اس عدالتی حکم نامے کو کالعدم قرار دیا جائے اور جو خصوصی عدالت ہے اس کو یہ فیصلہ دینے سے روکا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف حکومت نے بھی کچھ ایسا ہی فیصلہ کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے بھی خصوصی عدالت کے اس حکم نامے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو شریک ملزمان تھے ان کا ٹرائل نہیں ہوا، اس لیے اس حکم نامے کو کینسل کیا جائے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو نئی پروسیکیوشن ٹیم تعینات کرنے کا موقع دیا تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ جو نئی پروسیکیوشن ٹیم ہے اس کو سنے بغیر ہی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بیرسٹر سلمان صفدر صاحب جو وکیل ہیں پرویز مشرف صاحب کے۔ ویلکم ٹو دا شو سلمان صاحب۔ جی تھینک یو۔ جی سلمان صاحب، خصوصی عدالت نے تو اب کل جو ہے اس حوالے سے فیصلہ دینا تھا۔ اب یہ ہے کہ جو پچھلی ان کی سماعت ہوئی تھی 19 نومبر کو، اس دن آپ عدالت میں موجود ہی نہیں تھے۔ اب آپ فوراً آج جو ہے کورٹ چلے گئے ہیں اور آپ نے چیلنج کر دیا ہے ان کے رائٹ کو۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ اتنے لاسٹ منٹ پہ آپ نے یہ پٹیشن کیوں دائر کی ہے؟ رائٹ میڈم، یہ لاسٹ منٹ پہ تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ میرا گریونس اور ایز پرسنلی ایز این ایڈوکیٹ ایز ویل کافی دیر سے چل رہا تھا، مگر میں اپنی وائلڈسٹ امیجنیشن میں بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ تمام پروسیجرز کو اور فیئر ٹرائل کے پروسیس کو کمپرومائز کرتے ہوئے عدالت اچانک جلد بازی اور عجلت میں کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیں، میں کچھ باتیں آپ کے جو کائنڈ نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف جب سنگین غداری کا کیس شروع ہوتا ہے تو ایک بیسک جو اس میں فنڈامنٹل فلا تھا اس ساری پروسیکیوشن میں کہ کیبنٹ کا اپروول ہی نہیں تھا، کیبنٹ کو آن بورڈ ہی نہیں کیا ہوا تھا۔ چھوٹا سا قانون ہے جس کا سب سے بیسک کنڈیشن ہے کہ کیبنٹ کی اجازت کے بغیر استغاثہ دائر نہیں ہوگا۔ کیا مطلب سر؟ یہ ذرا سمجھائیں آپ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں۔ جی، یہ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی تشریح کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے اور مصطفیٰ امپیکس کا ایک لیٹسٹ کیس بھی آ چکا ہے
मियां साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब कैबिनेट है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। सही। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक एप्लीकेशन पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कहा कि आप इस्तगासा दायर कर दो और हाई ट्रीजन शुरू कर दो। हाई ट्रीजन एक सीरियस मामला है, कैपिटल पनिशमेंट है। फॉर्मर प्रेसिडेंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं इन शेयर डिसरिगार्ड एंड वायलेशन ऑफ द लॉ। जो एक बेसिक बात है कि कैबिनेट का अप्रूवल, सो कैबिनेट का अप्रूवल ही नहीं। सर इफ आई मे, कुछ लीगल एक्सपर्ट्स यहाँ कह रहे हैं कि ये जो केस आप साइट कर रहे हैं, मुस्तफा इम्पेक्स केस, ये तो बाद में आया है, तो आप अब इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अगर अप्लाई करें और अगर अदालत ये आपकी बात मान ले तो फिर तो कोई भी जो फैसला इतने पीछे हुए हैं उस पे हर कोई उसको चैलेंज कर सकता है ये कह के, तो यू नो कि ये फैसला वजीर आजम ने किया था, कैबिनेट ने नहीं किया था, तो ये वो तो कहते हैं कि इस तरह तो नहीं आप रेट्रोस्पेक्टिवली एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है उसको अप्लाई कर सकते। ये एक डिबेट है जो कि जिस पर अभी फैसला आना बाकी है, मगर ऑन द फेस ऑफ इट इसमें कैबिनेट का अप्रूवल नहीं है। अब मैं आपकी तवज्जो लाता हूं कि ये पिटिशन दायर मैंने क्यों की। मैडम देखें, हर एक्यूज्ड का राइट है टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, प्लीडर ऑफ हिज चॉइस। वकील नॉमिनेट करना हर शख्स का हक है। ट्रायल इन एब्सेंशिया को कंडेम किया और ट्रायल इन एब्सेंशिया को स्ट्राइक डाउन किया हर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के, चाहे कोई दहशतगर्द का केस हो, चाहे नैब का केस हो, आज दिन तक इसको कलअदम करार दिया। तो ऐसी क्या वजह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ का केस इन एब्सेंशिया प्रोसीड किया जा रहा है, और वो भी उनकी पसंद और उनकी मर्जी के अपॉइंटेड लॉयर को अदालत से बाहर करके। मैडम मुझे सॉरी सर, ग्रीव्ड हूं, माफ करिएगा मैं आपकी बात फिर काट रही हूँ। मुशर्रफ साहब तो मुल्क से गालिबन 2016 से वो मुल्क से बाहर है, तो ये पहले क्यों नहीं उनकी डिफेंस टीम ने कहा कि एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं हो सकता? अब आप क्यों कह रहे हैं? अब तो 3 साल गुजर गए हैं इस बात जी को। मैडम हमने ये बारहा स्पेशल कोर्ट को ये बात बताई। पहली बात आपकी तवज्जो लाता हूं कि मुशर्रफ साहब का नाम ईसीएल से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिन्होंने ये इस्तगासा दायर किया, खुद आके कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि मुशर्रफ साहब इज अनवेल, ह्यूमैनिटेरियन और कंपैशनेट ग्राउंड्स पे हम इनका नाम ईसीएल से निकाल रहे हैं ताकि ये इलाज करने बाहर जाएं। तो पहली बात तो ये इस्टेब्लिश हो जाती है कि कोई जेल ब्रेक का केस नहीं है या फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ का केस नहीं है। एक्नॉलेज करते हुए उनकी एलिमेंट्स को उनको बाहर भेजा गया। अब दूसरी बात मैडम जी, ये पब्लिक नॉलेज है कि मुशर्रफ साहब चाहे एक वक्त में एक टाइम पर ही मस्ट बी हेल एंड हार्टी, 1 साल से उनकी जो कंडीशन है, कुछ फोटोग्राफ्स आपने भी देखी हैं, कुछ आपकी भी जजमेंट है अबाउट ह्यूमन फ्रेलिटी। 77 की एज में किसी ने यंग नहीं होना, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, हर घर में बुजुर्ग हैं। सो मुशर्रफ साहब की तबीयत वाकई खराब है, जो अदालतों ने इस बात को रिकग्नाइज करते हुए केस को मुलतवी कर दिया। 2016 से लेकर 18 तक केस कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहा। फिर अचानक 2018 में केस को दोबारा उठाया जाता है कि नहीं, हम इसको प्रोसीड करेंगे। ऐसी कानून में कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि जब एक शख्स को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाए तो दोबारा केस रिज्यूम नहीं हो सकता। सर तो 2018 में जब ये केस रिज्यूम हुआ तो तब आपने ये इशू उठाया कि वो एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं हो सकता? जी मैडम, फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये अक्टूबर 2018 में कोर्ट असेंबल हुई, 3 ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट बैठे टू एडजुडिकेट, दैट इज द स्टेज जब मैंने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, जिसको एंटरटेन किया गया, मुझे एक्सेप्ट किया गया, मेरे से असिस्टेंस लेनी शुरू की गई। जब मैंने केस के अंदर फंडामेंटल फ्लॉज और लकूनाज और शॉर्टकमिंग्स हाईलाइट करनी शुरू कर दी, तो उसके बाद मुझे अचानक इस केस से रिमूव कर दिया जाता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ अगर खुद नहीं आएंगे तो उनको वकील का राइट नहीं, लिहाजा आपको अदालत से बाहर किया जाता है। अब आप ये देखें कि मुझे अदालत से बाहर करके आई वॉज ओनली रिप्लेस्ड विद अनदर डिफेंस लॉयर। सो मैं आपके प्रोग्राम में अगर इजाजत दें, एक जुमला बोलने की मुझे जिसारत हो कि मुझे क्यों निकाला है इस केस से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सफदर साहब, आपने हमसे बात की। नाज़रीन आज के लिए बस ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।